अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत का बजट पेश तो हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस पे नाला है, अपोजिशन वैसे ही सरापा एहतजाज है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, कोई भी बजट पेश करे, ऐसा नहीं हो सकता कि अपोजिशन कहे कि जी बहुत अच्छा बजट है और उसको अप्रिशिएट करती है। अपोजिशन ने हमेशा उस पर एतराज़ात ही रखे हैं, भले वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, भले पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की मौजूदा हुकूमत हो। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि इस बजट को पेश करने से क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्या वाकई अपोजिशन के एतराज़ात जो हैं वो दुरुस्त हैं, या अपोजिशन सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है? और पीपल्स पार्टी जो कि तमाम हुकूमत की सहूलतकार है, उसकी वजह से हुकूमत वजूद में आई है। नंबर पूरे नहीं हो सकते हुकूमत के, नून लीग के बिलखसूस, और इसके बाद बजट पास भी करवाना है। तो पीपल्स पार्टी क्यों कल नाराज हो गई थी, फिर अचानक मान भी गई? क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की एश्योरेंस कर ली गई है? और क्या इस बजट से वाकई ही मईशत जो है वो सही डगर पे होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बजट के बाद IMF हमें अपनी डील मिच्योर करवा देगा, या IMF के कहने पे मजीद इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब ने भी अपना बजट पेश कर दिया, और पंजाब का बजट तो कहते हैं जी टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पीपल्स पार्टी का मरकज में भी शिकवा है, पंजाब में भी शिकवा है कि बजट बनाने के टाइम हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारी इनपुट नहीं ली गई। क्या वाकई ही ऐसा है, या पीपल्स पार्टी सियासी तौर पे पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि बैरिस्टर जो मोहम्मद अली सैफ हैं वो तो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस जुमले का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं PTI साथ भी राब्ते में। इस पे भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। साइफर केस जिसमें बानी तहरीक इंसाफ बरी हो चुके, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बरी हो चुके, बावजूद इसके कि बहुत सारे गवाहान, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश की गई, लेकिन फिर भी बरियत हुई, और उस बरियत को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म उनके घर गए हैं, और उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल के हल के लिए कोई कमेटी बनाने की ऑफ़र की है। क्या मौलाना फजल रहमान इस पर आबादा हो जाएंगे, अपोजिशन को आमादा कर लेंगे या नहीं करेंगे? इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलो। मुस्लिम परवेज साहब जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है। नासिर खान मूसाज़ई JUI फेस से इनका ताल्लुक है, शरीक गुफ्तगू है आज के प्रोग्राम में। आफ्ताब जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है आज के प्रोग्राम में। औरंगजेब नलोटा साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मुस्लिम परवेज साहब, मरकज की बात करें, वफाकी बजट आ गया। वफाकी बजट में खुद वजीर खजाना भी कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात नहीं है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आया है, इसके बाद अवाम को किस हद तक सुख का सांस लेने को मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी हुकूमत का बजट जो है वो आम फ़र्द को, जो माशरे का फ़र्द है, जो उस मुल्क का फ़र्द है, उसको कोई सहूलत ना मिले तो वो बजट जो है वो बजट नहीं कहलाता। बुनियादी बात तो ये है। आमदन और अखराजात का जो मीज़ानिया ये पेश किया गया है हमेशा की तरीक़े से, इसमें कोई किसी को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं ख़ामियाँ सिर्फ बयान करूँ, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पेश करने वाले ख़ुद अपना बयान ये दे रहे हैं कि हमने IMF को राज़ी कर लिया और उनका दिया हुआ बजट है ये। अब ये बैठकर इन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा है बुनियादी तौर पर, अगर मैं ये समझूँ तो, और इनका इनमें कोई जो है इनपुट नहीं है। अगर ये एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हमने जो है मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और मिनिमम सैलरी 37,000 रुपये कर दी है, तो पहली बात तो ये है कि उन पर जो है वो इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या 37,000 रुपये तनख्वाह में हम में से कोई भी फ़र्द, जिसके अमूमन हमारी फ़ैमिली जो है 5 अफराद की है पाकिस्तान में, 5 अफराद की फ़ैमिली जिसके पास किराए का घर भी हो, जिसको अपने दफ्तर जाना हो, ट्रांसपोर्ट भी हो उसकी, तो 37,000 रुपये में वो क्या करेगा? वो तो खाना पीना तो बाद की बात है, सिर्फ बिजली के बिल, दूसरे यूटिलिटीज़ के बिल, घर का किराया और पेट्रोल और उसकी जो है आने जाने की ट्रांसपोर्ट में ख़र्च हो जाएगा। उसके बाद बताइए बच्चों को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, पहनाएगा क्या, स्कूल की फ़ीस कहाँ से देगा, तालीम कहाँ से देगा?
یہ 37,000 روپے میں کوئی ایک صاحب میرے سامنے جو حکومتی اہلکار ہیں بجٹ بنا رہے ہیں یا IMF کے لوگ جنہوں نے یہ بجٹ بنا کر ان کو دیا کہ جا کر یہ پڑھ دو، وہ آئیں اور بیٹھیں اور ہمارے سامنے یہ بات کریں کہ 37,000 روپے میں وہ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. پہلے تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے. اس کے بعد اس بجٹ میں جس طریقے سے چیزوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، مثلا ہاسپٹلس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، NGOs کا ہاسپٹل ہے یا کراچی میں انڈس ہاسپٹل بڑا ہے یا الخدمت کا ہاسپٹل ہے، اس طریقے سے دیگر ہاسپٹلس جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کارروائی کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ بات پوچھوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جب یہ ایک کفایت کمیٹی بنائی تھی، اس کی سفارشات کہاں ہیں جنہوں نے 1 ٹریلین روپے کی بچت کی بات کی تھی؟ وہ ساری کی ساری باتیں غائب ہو چکی ہیں، بس جو IMF نے کہہ دیا اس کو مان لیا. پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب آپ نے اپنے لیے جو ہے کہاں پر کیا کٹوتی کی ہے، تو پتہ چلتا ہے کوئی کٹوتی نہیں ہے ان کی. تو جو شاہانہ اخراجات تھے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی. تو اگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں تو پھر یہ بجٹ جو ہے یہ کم سے کم عوام کی سہولت کا تو بجٹ نہیں ہے. پھر چینی پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. مطلب میں عام عوام کے لیے اگر بات کروں کہ الگ الگ بجائے کرنے کے کہ صاحب چینی پر آپ نے جو پیسے بڑھا دیے ہیں، چینی بھی مہنگی کر دی ہے آپ نے. تو کون سی چیز جو ہے، دوائیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی ہیں، تو چیز چھوڑی کون سی ہے، سیمنٹ مہنگی کر دی ہے. یہ ساری چیزیں اتنی رفتار سے انہوں نے بڑھا دی ہیں کہ اگر تھوڑی بہت تنخواہوں میں 25% جو کہہ رہے ہیں وہ اضافہ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ہے ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے، اس کی مہنگائی بھی بڑھا دی ہے. اور روز بروز یعنی آج آپ جو چیز اپنا ایک 20-25 ہزار روپے کے اس میں خرید سکتے ہیں، آپ دوسرے دن خریدنے جائیں تو پتہ چلتا ہے 2-4 ہزار روپے اس میں بڑھ چکے ہیں. تو یہ اس کیفیت سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور پھر خود حکومتی ادارے اگر آپ دیکھیں اور ان کے جو ہے لوگ اسی طریقے سے جو ہے ان کے اسمبلی ممبران، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، بلکہ خود بجٹ بنانے والوں نے جو جن سے پیش کروایا، پیش کرنے والوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ صاحب اس کو کوئی بڑا ریلیف نہ سمجھا جائے اور اس بجٹ کے ذریعے کوئی بڑا ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے. تو بڑا ریلیف ہے، چھوٹا ریلیف ملنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا. جی ٹھیک. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں انکم ٹیکس کی بات کریں ہم، تو پارٹنرشپ فرم کی میں مطلب بجائے اس کے کہ جنرل باتیں کروں، میں بہت اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. مثلا پارٹنرشپ فرم کی اگر جو ہے وہ بات ہوتی تھی، پارٹنرشپ فرم پر پہلے پارٹنرشپ کا ٹیکس ہو جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو جو ہے 30 کروڑ سے اوپر کی اگر ہے تو وہ انڈیویجول پر بھی جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے آڈٹ کرائیں گے تو وہ جو ہے وہ ہوگا. اسی طریقے سے پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، ملک کو ضرورت ہے، وزیر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور یہاں سے اس کو جو ہے بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اس پر جو ہے پہلے 1% کے حساب سے برسہ برس سے انکم ٹیکس ہوتا تھا، اس کو بڑھا کر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنرل انکم ٹیکس میں ڈالیں گے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں ریلیف کہاں دے رہے ہیں. ریلیف جہاں ملنا چاہیے تھا وہ یہ کہ جو حکومتی کارپرداز ہیں ان کی کٹوتیاں ہوتی. پھر اب ہمیشہ کی طرح جو رشوت دی جاتی ہے، میری آخری بات جو حکومتی رشوت دی جاتی ہے وہ اسمبلی ممبران کو اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیش کردہ جو پروجیکٹس ہیں کام کے حوالے سے وہ اتنے کروڑ یا اتنے ارب روپے کے. بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناصر خان صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی ریلیف نظر آتا ہے اس بجٹ میں؟ میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ یہ امپورٹڈ IMF کی طرف سے آیا ہوا ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ لائے ہیں، اور میں امید کرتا تھا کہ وہ ہمارے ملک میں ریفارم لائیں گے، سٹرکچر ریفارم لائیں گے، جہاں پہ ہمارے 75 سال میں جو غلطیاں ہیں، جہاں پہ ہم ٹیکس وہ سے مستثنا تھے یا وہاں جہاں پہ ٹیکس نہیں لگ رہا تھا، یا ایسے سیکٹر جہاں پہ ہم وہاں سے ہمیں ریونیو نہیں آ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ امپورٹڈ وزیر صاحب وہاں پہ ان کا فوکس کریں گے اور اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اور ہمارے ملک کے لیے مستقبل میں ایک ریونیو اکٹھا ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ بھی صرف اور صرف ہمیں ہمارے ملک کو صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اس نے نہیں سوچا ہے. ہمارے ملک میں ایسے بہت ایسے سیکٹرز ہیں کہ ایسے ریفارمز لا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو عام غریب آدمی ہے وہ ٹیکس کے بوجھ سے بھی بچ سکتا ہے
اور ہمیں ریونیو بھی مل سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی طرف کوئی بھی، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو یہی ہماری ساری ہے، جس طریقے سے ہمارے ملک میں ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو لینڈ ریفارم ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے کہ وہاں سے ہم ایزیلی پیسے انکم کلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی نے دھیان نہیں دی، یا ایسے لوگ با اثر لوگ ہیں کہ وہاں پہ وہ یہ لوگ جانے نہیں جا رہے۔ یہ دوسری ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کافی چونکہ نیٹ میں ہمارے پاکستان کے بہت کم لوگ نیٹ ٹیکس نیٹ میں ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو ایک ریٹیل سیکٹر ہے کہ اس پہ ایک مینیمم وہ کر لیتے، اور ان کو اس فرینڈلی ماحول میں اس کو وہ بنا لیتے کہ ہمیں اس نیٹ سیٹ کو بڑھانا ہے اور ہمیں وہاں سے اس کو کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی جو آلریڈی 75 سال سے جو ایریا ٹیکس دے رہے ہیں، فار ایگزامپل سیلری کلاس ہے یا انڈسٹریز ہے یا جو دوسرے، ان پہ ٹیکس کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جو قوم کی برداشت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس سے ٹیکس چوری کا رجحان مزید بڑھے گا، یہ کم نہیں جی ہوگا۔ جی تو ان جی کو ٹھیک۔ چاہیے تھا جو سیکٹر سے ہمارا میں زیادہ تر فوکس میرا رہتا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے ملک میں ایک پینشن سیکٹر ہے، جو پینشن جو اس دفعہ بھی 1014 ارب روپے ہمیں پینشن کے مد میں دینے ہیں، میں میں موسیٰ صاحب سوچ آپ کے رہا پاس دوبارہ آتا ہوں، میں سر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، گفتگو ابھی چل رہی ہے، میں ذرا آفتاب جہانگیر صاحب کو بھی ایڈ کر لوں۔ سر آئی ایم ایف کو تو راضی کر دیا گیا با الفاظ مسلم پرویز صاحب کے، آئی ایم ایف کے اور موسیٰ خان صاحب کی بھی کم و بیش یہی گفتگو ہے کہ اس کے کہنے پہ یا ان کی منشا کے مطابق بجٹ پیش کیا گیا۔ عوام کو کون راضی کرے گا، عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ آفتاب بھائی۔ بہت شکریہ رفیق بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ مسلم بھائی سے تو ہماری یہیں پہ ملاقات ہو گئی، آپس میں بغل گیر بھی ہو گئے ہم، اور ناصر بھائی کو میرا سلام۔ اس کا کریڈٹ بھی نیوز ون کو جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اچھا، اور ناصر بھائی کو میرا سلام، یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آدمی ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے 3 سال گزارے، آج کل ہمارے ساتھ ہیں انڈائریکٹ وے میں۔ اور اورنگزیب صاحب کو بھی میرا سلام۔ اچھا، مجھے کاشف بھائی یہ نہیں آتے اعداد و شمار، یہ پتہ ہے ناصر بھائی کو، میں اس طرح کی گفتگو کا عائد، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب بجٹ آتا ہے یا بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد، میں ناصر بھائی اس وقت موجود ہیں جو میرے ساتھ ایم این اے تھے، ان سے میں نے پوچھیں کہ کبھی کسی ایم این اے نے وہ جو اتنے بڑے بکوں کا دھتا دیا جاتا ہے نا بکوں کا، وہ کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ آپ یقین کریں گے کہ کئی دن وہ وہیں پڑے رہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اسٹاف نے اس کو اٹھا کر جا کے لابی میں رکھ دیا۔ لوگ لے جانا بھی پسند نہیں کرتے اتنے جو دھتے ہیں، کیونکہ اس کو پڑھے گا کون، اس کو سمجھے گا کون۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ کا طریقہ کار ہے اس کو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ۔ ہمیں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہر سیکٹر کے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ کمیٹیز بنا کر، جس کے اندر جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ بھی، اور جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ بھی، اور جو تنظیمیں لیبر ونگز وغیرہ جیسی مختلف تنظیموں کی ہوئے ہیں، اور بزنس طبقہ، ہر چیز کو پہلے بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر سب کا اتفاق ہو، پھر اس بجٹ کو لایا جائے، تاکہ سب کے سامنے ہماری پرابلمز بھی نظر آئیں کہ ہم نے پیسے کتنے دینے، آئی ایم ایف کو کتنے دینے، کس سے کتنا لینا ہے، کیا دینا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں لے کر آئیں گے، اور بعد میں آنے کے بعد جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگوں کی ایک ہوتی ہے کہ یہ اب بجٹ پیش ہو گیا ہے، ناراضگی۔ اب پیپلز پارٹی کل ناراض ہو گئی، آج راضی ہو گئی ہے، کل وہ جو ہے ناصر بھائی اور مسلم لیگ جو تھے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے تھے، ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور آج وہ جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے خوشی کے ماحول کے اندر، بڑے ہنستے ہوئے ہیں، خوبصورت انداز میں شہباز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مطلب آفتاب بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کے لوگ بھی شہباز شریف کے ساتھ مل رہے ہوں، سر خوش اسلوبی سے ہنستے ہوئے۔ میں ایک بات بتاؤں، وہ میں اس پہ اعتراض نہیں ہے ملنے پر، مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو تو صحیح صورتحال بتانی چاہیے نا۔ اگر عوام کو نہیں بتائیں گے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، آپ یقین کریں، میں مسلم بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، میں گھر گیا تو میری وائف کی ہر مہینے 1 تاریخ کو چہرہ کے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی، کہ بس اس لیے کہ وہ ہر مہینے مجھے کہتی ہے کہ جی آپ اپنا بجٹ انکریز کریں، میری سیلری انکریز کریں، کیونکہ یا پھر یہ کہ آپ خود جا کے گروسری لے کر آ جائیں۔ آپ مجھے بتائیں، غریب آدمی 3 کروڑ آدمی یہاں پر خوشحال ہیں،
باقی 22 کروڑ عوام جو ہے جس میں بعض پرسنٹیج جو سب سے زیادہ ہے 51% لوگ جو ہیں وہ تو آپ کی اس ٹھیک غربت سر۔ کی لائن سے بھی نیچے ہیں. بیسک کے اوپر اگر آپ 25% بڑھاتے ہیں تو 10,000 اگر کسی کی بیسک ہے تو اس کو 2500 روپے اس کا بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب وہ بازار سر جاتا آپ ہے کا کاشف آپ بھائی کا پوائنٹ آ گیا، بھائی آپ میں کا تو پوائنٹ آ گیا سر. سر کیا آ گیا سر محلے میں نہیں جا سکتے علاقے میں نہیں جا سکتے سمجھے نا. میں پوچھتا ہوں نا، میں اورنگزیب بھائی سے پوچھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب آپ بتائیے محلے میں جا سکتے ہیں؟ ایک بات کر لوں. جی آپ بھی بھیک جو مانگنے آتا ہے نا اس کا پہلے نیچے سے لے کر اوپر تک جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں پھٹے ہوئے، اس کے پاس اس کے بال بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے. آپ نے ابھی دیکھا ہمارا جو وفد گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایکسفورڈ اسٹریٹ سے جو ہے ہارورڈ ہے کون سی شاپ ہے جو سب سے مہنگی دنیا، وہاں سے سوٹ آئے تھے وہ پہن کر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو پروفیشنل مانگنے والا لگ رہا ہے، یہ اوریجنل ٹھیک ہو مانگنے گیا، والا بھی ٹھیک ہو نہیں. گیا سر. سر ٹھیک ہو گیا. اورنگزیب بھائی سر یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیش ہوا اس میں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ سب سے بڑا کہ جو بات آفتاب بھائی نے کہی کہ آپ کے گھر والوں کے بھی رنگ چینج ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہے، گروسری کا بجٹ بڑھائیے، کوئی تنخواہیں بڑھائیے، کوئی چیزیں بڑھائیے، کیا کہیے گا اورنگزیب صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، کیونکہ میں ایبٹ میں ہوں اور آپ کا پروگرام کراچی میں چل رہا ہے. جس طرح یہ ہر سال ہر حکومت چاہے جس جماعت کی بھی حکومت ہو بجٹ پیش کرنا، بجٹ بنانا، اس کی تیاری کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو آمدن اور اخراجات کے حساب سے ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے. لیکن آج بھائی اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اور ہر سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارٹی بجٹ پیش کرتی ہے اس کو وہ اس طریقے سے سامنے لاتی ہے کہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہے، اور اپوزیشن چاہے جتنا بھی اچھا بجٹ پیش ہو ضرور اس کے اوپر تنقید کرتی ہے. یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے لائے عوام کے سامنے. لیکن موجودہ حالات میں جبکہ پاکستان پوری طرح آئی ایم ایف نے جکڑا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بہت اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے. اور اس میں جو ریلیف بالخصوص سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے، پہلی دفعہ اس سے پہلے کبھی 10% اور زیادہ سے زیادہ 15% تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی، 25% تنخواہیں بڑھائی گئی. اس کے اوپر بھی شاید آئی ایم ایف کا بہت دباؤ ہوا ہوگا، لیکن حکومت نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور پینشنر کو 15% ان کی پینشن بڑھائی گئی، اور جو ایک مزدور کی اجرت ہے وہ 33,000 سے 37,000 روپے کر دی گئی، جبکہ یہ کم ہے 37,000 روپے. بالکل یہ بات درست ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کو چاہے اس کا 5 آدمیوں کا گھر ہو تو وہ 37,000 میں نہیں چلا سکتا. اس کو تھوڑا زیادہ بڑھانا چاہیے تھا. اور پھر حکومت نے ترقیاتی پاکستان کے اندر جو ترقیاتی فنڈز رکھا ہے تعمیر و ترقی کے لیے، وہ بھی ایک خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، لیکن پاکستان 2018 میں آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہ تھا اور آج وہی پاکستان کدھر چلا گیا ہے. ہماری معاشی حالت اتنی تباہ اور برباد ہو گئی ہے، مہنگائی ایک عروج کو پہنچ گئی ہے. تو ان حالات میں جو مرکزی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ہمت ہے. اور میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس بھنور سے پاکستان کو انشاءاللہ نکالیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اورنگزیب نلوٹھا صاحب، پنجاب نے بھی بجٹ پیش کر دیا اور پنجاب کے بجٹ کو ٹیکس فری بجٹ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جبکہ پیپلز پارٹی کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. پنجاب کے بجٹ پہ کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ پنجاب کا جو بجٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں جو بجٹ ہمارے اس سے پہلے پیش ہوئے ہیں، پنجاب والوں نے سب سے بہترین بجٹ پیش کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو ان 3-4 مہینوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے اس سے پنجاب بھر کے لوگ مطمئن ہیں، اور اس بجٹ سے بھی یہ لوگ
पंजाब के लोग काफी हद तक मुतमईन हैं। उसके मुकाबले में जिन दूसरे सूबों में बजट पेश हुआ है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, तो उस यहाँ पे कोई रिलीफ गरीब आवाम को कम अज कम नहीं दिया गया है। और उसके मुकाबले में पंजाब का बजट जो है वो बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है और आवाम खुश है पंजाब के उस बजट से। जी ठीक, जी ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर 2 पॉइंट हैं। एक तो पंजाब के बजट के ऊपर कमेंट कीजिएगा, जो टैक्स फ्री बजट है, पंजाब हुकूमत ने कोई नया बजट नहीं कोई नया टैक्स नहीं लगाया बजट में। दूसरा, बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि बिलावल साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, अच्छा देखिए, इसका क्या मतलब लिया जाए? अच्छा वो काशिफ भाई मतलब अभी बताता हूँ आपको कि पहली बात तो ये कि जो टैक्स होते हैं ना, जो अक्सरियत आप किसी भी माहिर माशियात को बिठाएंगे वो आपको बताएगा कि टैक्स हमेशा वफाक की तरफ से लगते हैं। तनख्वाह के ऊपर जब टैक्स लगेगा, इम्पैक्ट जब तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, जितनी तनख्वाह वहाँ से बढ़ेगी उतनी ही तकरीबन 1-8% को आगे पीछे करके सूबा बढ़ा देता है तनख्वाह। टैक्स जहाँ पे लगने होते हैं वहाँ पर वो टैक्स जो है वो वफाक लगाती है। तो ये कहना कि जी पंजाब का टैक्स फ्री बजट है, और भाई पहले अगर पंजाब का बजट पेश कर देते और वो फिर वफाक उसको फॉलो कर लेता तो बड़ी कमाल होती ना। चाचा भतीजे का कमाल देखते फिर हम है। अब वो चचा अपनी जगह पे खुश हैं, भतीजी अपनी जगह पे खुश हैं, और लोग वहाँ शोर मचा रहे हैं, समझे ना। वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा हुआ है, वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया जी हमने। वो आवाम से पूछे जाकर कि भाई आपकी वो चीज़ चीखें आपको। काशिफ भाई मेरे ख्याल में लगता है कि आप जो है ना वो बड़े आज़ाद हैं। कोई आगे पीछे आपने बेगम कोई रखी हुई है कि बच्चे हैं कि नहीं है? 7,400 काशिफ भाई 7,400 रुपये बनता है 37,000 रुपये तनख्वाह का। और जैसे मुस्लिम भाई ने कहा कि एक फैमिली के अंदर 5 लोग होते हैं, तो 7,400 रुपये पे क्या एक शख्स गुजारा कर सकता है महीने के अंदर? जिसने स्कूल भी जाना है, जिसने लंच भी घर लेके जाना है, जिसने यूनिफॉर्म भी खरीदनी है, जिसने किताबें भी खरीदनी है, उसके बाद ट्यूशन भी लेनी है उसने, क्योंकि जी स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं जाता, ट्यूशन भी लेनी है उसने, है। वो सब कुछ करने के बावजूद अगर वो बीमार हो जाए तो दवाई भी लेनी है उसने, अगर कहीं उसको पसंद आ जाए कोई खिलौना तो वो खिलौना भी लेना है। क्या 7,400 रुपये में आप अपने बच्चे को पाल सकते हैं? हम यहाँ जितने बैठे हुए हम पाल सकते हैं? वो बैठे हुए एबटाबाद के अंदर और कह रहे कि वाह कमाल कर दिया जी शहबाज साहब ने। और खुदा के वास्ते आपने अपना हिसाब देना है, मैंने इमरान खान का हिसाब नहीं देना। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं इमरान खान की खातिर अपने जो इन दोनों फरिश्तों को बिजी रखूं कि वो बोलता रहे ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपके यहाँ तो खुशहाली होगी एबटाबाद के अंदर, लेकिन कराची के अंदर खुशहाली नहीं है, सिंध के अंदर खुशहाली नहीं है। जो पिछले साल बकरा 25,000 का नहीं मिलता, 25,000 का लेते थे, आज वो 75,000 रुपए का हो गया है। अभी मैं आते हुए मैंने पेट्रोल डलवाया, वहाँ एक सुजुकी खड़ी थी, 5 बकरे थे उसके अंदर। मैंने कहा यार कितने के लिए है? उसने कहा जी 3 लाख रुपए के लिए। 3 लाख रुपए के 5 बकरे लिए 60,000 रुपए से। मैंने कहा कमाल है यार। आप मुझे बताएं कि हर चीज के अंदर जब रमजान आता है तो उसमें महंगाई कहां से कहां पहुंच जाती है। अब ये ईद आई है, ईद उल अज़हा आई है, तो जी है इसमें आप देखें कहां से कहां मामला पहुंच गए। हर चीज के अंदर बच्चों को कैसे खुश करेंगे? बच्चा तो पड़ोस का एक दुम्बा देख कर कहेगा मुझे भी बकरा चाहिए, कहां से लेकर आएगा बाप बकरा? फिर कर्जा लेगा, IMF के पास जाएगा, समझे? आपने मजाक बना लिया। ये काम आपको पहले करना चाहिए ताकि सबको मुतमईन करने के बाद बजट पेश करना चाहिए। ये मैं 75 साल की जिसमें PTI की हुकूमत भी शामिल है, मैं उसको भी तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि जी हम जो काम हमें पहले करना चाहिए, इम्तिहान से तैयारी पहले करनी चाहिए या इम्तिहान के बाद तैयारी करनी चाहिए? कि इम्तिहान के बाद आपको बच्चे पेपर देंगे कि जी इसमें से सही कर लो, कट कर लो, ये भाई कर लो। बिलावल साहब वाले मामले में कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे सर चलूं। बिलावल साहब का मसला ये है कि बिलावल साहब इसलिए दोनों तरफ खेल रहे हैं कि एक तरफ IMF है, उसके साथ खेल रहे हैं कि उसे भी खुश रख रहे हैं कि जी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा फर्मा बरदार बनूंगा। और दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इसको खुश कर रहे हैं कि जी हमसे ज्यादा फर्मा बरदार है खादिम आपका कोई नहीं है। तो दोनों तरफ खेल रहे हैं ना भाई। अच्छा मैं समझे शायद PTI के साथ खेल रहे हैं। नहीं ठीक PTI हो के गया, साथ नहीं खेल रहे। वो अच्छा, जहां फिर ठीक खेल रहे हैं ना वो वहीं खेल रहे हैं, वो बड़े समझदार हैं। ठीक। नासिर खान साहब, सर आप बताइए को PM साहब की मुलाकात भी हुई है आज फजल रहमान साहब से, उस पर भी कमेंट कीजिए। और पंजाब में जो टैक्स फ्री बजट आया है उस पर भी कमेंट कीजिए प्लीज। बेसिकली जिस तरीके से आफ्ताब साहब ने कहा कि सूबों का
इतना वो नहीं होता है, लेकिन जो पंजाब सूबा है हमारा, सबसे ज्यादा वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज है। जितने भी उनके बड़े बड़े शहर है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, तो डेफिनेटली उनको सबसे ज्यादा वो पसमानदा सूबा नहीं, बल्कि उनको अपने भी रेवेन्यू ज्यादा आती है, और जो फेडरल पूल होता है जो सेंट्रल से उनको मिलते हैं, वहां से भी उनको 50-51% मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो सोच रहा था कि उनको एक रिफॉर्म्स और उनको बेनिफिट कौम को देना चाहिए थी, एक स्पेशल ऐसे कर देना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिलता, बजाय कि टैक्स ना, टैक्स फ्री, इसका क्या मतलब है। और बाकी जो फेडरल से जो टैक्स उन कौम पे जो बम गिरा रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि हमारे जो 25%, नलोटा साहब ने कहा कि 25% इंक्रीज आई है सैलरीज में, लेकिन उनको उनसे कोई पूछा जाए कि उनके पीछे जो गरीब आवाम के पीछे जो बम रखे हुए हैं और जो 1 जुलाई के बाद जो पढ़ेंगे उनका कौन होगा। ये आप देख लेंगे, ये जो बजट है ये महंगाई का एक तूफान लाएगा। उसने किसी सेक्टर भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर मुस्तकबिल में उसमें महंगाई आएगी। आपने सारे सेक्टर पे हर जगह पे टैक्स लगाए हैं। आप जो पेट्रोलियम मसनूआत आप देखेंगे 20% 20 रुपये उसने लेवी का गए, और ये $74 आप जो दुनिया का सबसे कम तरीन रेट पे आजकल चल रहे हैं, अगर ये दोबारा 90 और 100 पे चले जाएंगे और 20 रुपये भी लगा देंगे तो आप देख लेंगे 300 अबव ये उनकी क्रॉस होगी। जब 300 अबव से आपका होगा और 328 350 तक ये डॉलर जाएगा। जब ये 350 तक डॉलर जाएगा और 350 तक पेट्रोल के प्राइस जाएंगे और जो दूसरे टैक्सेस पे आएंगे, तो आप फिर देखेंगे कि कौम का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा। जहां तक आपने कहा कि फजल रहमान साहब का, तो फजल रहमान साहब से पहले भी नवाज शरीफ साहब भी मिले थे और पीटीआई वाले भी मिले थे। हमारा मौकफ ये है कि इस कौम को जो इदारे हैं उनके अमल दखल से खत्म करना है, और तभी ये हमारा मुल्क आगे जाएगा। कि अगर हमारा बजट आईएमएफ बनाते हैं और दुनिया हमारे लिए बनाते हैं या इदारों के बंदे बनाते हैं, तो कैसे अवाम को रिलीफ मिलेगी। अवाम को रिलीफ तब मिलेगी जब अवाम के नुमाइंदे उनके लिए बजट बनाएंगे, तभी काम चलेगा। हमारा मौका पहले भी था कि हम कम से कम एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में कम होना चाहिए, हुकूमतों में कम होना चाहिए। ये अवाम का काम है कि अवाम किसको इख्तिदार दे और किसको हटाए और किसको करे। तो मेरे ख्याल में आज का जो मीटिंग था, डेफिनेटली उसने एक आए थे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा कि हमारा वही मौकफ होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम परवेज साहब, पंजाब का जो बजट है उसको कैसे देख रहे हैं? और ये बिलावल साहब वाकई जिस तरह आफ्ताब भाई ने कहा है वैसे ही वो प्ले कर रहे हैं, या पीटीआई के साथ भी राब्ते में है और नून लीग को भी सहूलतकारी दी हुई है? मुस्लिम भाई। अच्छा देखिए, पंजाब का बजट जो है वो टैक्स फ्री की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा कराची की तरफ आता हूँ, चूँकि मेरा तारुफ यहाँ पर मौजूद है जमात इस्लामी की हैसियत से। हमने यहाँ 4 साल कराची को गवर्न किया है और 4 साल हमने बिल्कुल ज़ीरो जो है वो उस पर टैक्स का किया, बिल्कुल टैक्स फ्री दिया 100%। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि मैं हाउस प्रिजाइड कर रहा था और उसके बाद डॉन ने खबर लगाई है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट ए बजट इज़ प्रेजेंटेड इन पिन ड्रॉप साइलेंस। 5 कॉलम की सुर्खी थी ये। तो इस तरीके से जो है लोगों के साथ इश्तराक था, जो हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ थी और बड़े भारी भरकम किस्म के लोग इख्तिलाफ में थे। लेकिन मैं कराची ही की बात करता हूँ, जो आपने बताया कि बिलावल साहब का, असल में ये मेरा ख्याल है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरा भी है, और वो ये है कि सिंध के हवाले से वज़ीर आला साहब ने एक ख़त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था और उसमें कुछ जो है उनकी फरमाइशें थी, डिमांड्स थी। तो उसके हवाले से थोड़ा सा एक तासुर दिया गया है पीएम साहब को कि ये आपने ठीक नहीं किया। बहरहाल जो कुछ उन्होंने हासिल करना है वो कर लिया होगा, कर लेंगे और मिल जाएगा वो, बस इतना सही है। बाकी बजट तो पास हो जाएगा। ना पीपल्स पार्टी कहीं जा रही है और ना कोई जो है वो विकेट के दोनों तरफ की कोई मेरी ज़ाती राय है कि कोई खेला जा रहा है। लेकिन मैं अगर दोबारा इस तरफ आ जाऊँ कि हम जो कर रहे हैं, देखिए हमें आईटी एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है हमारी। तो आईएमएफ जो है वो हमसे ये दुश्मनी कर रहा है कि उसने जो है हमारी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं और दीगर चीज़ें उन पर भी टैक्स जो है लगा दिया है। बजाय इसके कि हम वो फ्री करते, हमने उनकी ये बात भी मान ली है। तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है उस पर क्या होगा। और अगर मैं कराची की तरफ आ जाऊँ तो इस बजट में हमारे K4 प्रोजेक्ट के लिए क्या रखा गया है और K4 प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा।
آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے میں K4 پر خاصی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائے کہ K4 پروگرام کا کیا ہوگا اور کب ہوگا. اسی طریقے سے گرین لائنز کی بات ہو رہی ہے. گرین لائنز کراچی میں موجود ہے، وہ کب مکمل ہوگی، کب کراچی کی سڑکیں جو بن جائیں گی اور اس پر جو ہے ٹریفک کا ازدحام جو ہے ختم ہوگا، ٹریفک کی روانی ہوگی، اور سارا دن جو مٹی اڑتی ہے اور جو بیماریاں سے پھیل رہی ہیں جو اس کی ہو جائے گی. تو یہ پھر اسی طریقے سے پیٹرول پر لیویز جو ہے وہ بڑھا دی ہے یا بڑھانے کی تجویز ہے. ابھی تو خیر ہم فائنل تو کوئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب اس وقت تو ایکولائز ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی لیوی اگر بڑھا بھی دی تو پیٹرول جو ہے اسی ریٹ پر ملے گا، لیکن اگر پیٹرول میں ڈالرز کی ٹرم میں بیرل کی قیمت بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو پھر اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اب چینی پر جو پیسے بڑھا دیے، چینی کے پروڈکٹس جو ہیں، بائی پروڈکٹس جو ہیں کتنی ساری ہیں، ہر چیز پر پیسے بڑھ جائیں گے. بیکری آئٹمس پر بڑھیں گے، حلوائی پر بڑھیں گے، گھر میں یوٹیلیٹیز میں بڑھیں. جی ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں آپ. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر بھائی یہ بتائیے گا کہ جو بریت ہوئی بانی تحریک انصاف کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس میں، اس کو ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایک کے بعد ایک کیس، ایک ضمانت ہو گئی، بریت ہو گئی، پھر اس کو چیلنج. سر بتا کیا، جب آدمی کو حج کرنے نہ دیا جائے تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان وہ تو پہلے ہی ان کی کسٹڈی میں ہے، وہ جتنے مرضی کیس بناتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. دو بیچاری خاتون ہیں، وہ رہا ہوتی ہیں اور وہ ان کو باہر نکلتے ہی پکڑ لیتے. یار کیسا کمال ہے ان کے پاس، اللہ دین کا چراغ ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ سائیوال میں بھی موجود ہے، ایک ہی ٹائم پہ کوئٹہ میں بھی موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، پشاور میں بھی موجود ہیں، اور کاشف بھائی کے شہر میں بھی موجود ہیں. وہ بھائی وہ خواتین ہیں کیا ہے، وہ کون سا جن ہے، پریاں ہیں کیا ہے کہ وہ ایک ٹائم پر ادھر سے رہا ہوتی ہیں ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر سے رہا ہوتی ہیں ادھر چلی جاتی ہیں. ان کو شہروں میں شہروں کی سیر کرائی جا رہی ہے گاڑی میں بند کر کر. یہ ظلم ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اپنی جگہ پر، لوگوں کے ساتھ جو دوسری طرف ظلم ہو رہا ہے. اگر ٹیچرز نکلتے ہیں اپنی کوئی لے کر داد رسی کے لیے تو ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور نکلتا ہے تو اس کو بھائی اس طرح نہیں چلے گا. یہ آپ قوم کا امتحان لے رہے ہیں کاشف بھائی، یہ قوم کا امتحان ہے. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشر کوکر پھٹ گیا تو شاید پھر بہت سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آواز بنیں ان مظلوموں کی کہ جو اس وقت پریشانی کے اندر ہیں، نہ کہ ہم جو ہے اپنا جو ہے رونا کسی اور موقع پہ رو لیں گے. لیکن اس وقت جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم، عمران خان کے ساتھ مل کر شاہ محمود قریشی کے ساتھ کو بند کر کے پھانسی دے کر کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں؟ پھر 45 سال بعد معافی مانگیں گے کہ جی 45 سال پہلے جی ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا. فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. ایک عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان پر جو کیس بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، انہیں بری کرتی ہے. ادارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بری کیسے ہو سکتی ہے، میں تو سپریم کورٹ میں جاؤں گا. اور جو ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں وہ کدھر گئے بھائی؟ جو ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ اتنا پاکستان کا پیسہ لے کے ملک، یہ ساری دولت جو اتنی دولت ہے یہ ملک سے باہر کیسے گئی؟ وہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا کاشف بھائی. یہ سوال اٹھائے نا کہ جو پیسہ جو حکمران ہیں ان کا پیسہ باہر نہیں ہونا چاہیے، ان کی پراپرٹی باہر نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ بالکل ویلڈ بات ہے، بالکل ویلڈ بات ہے. جو صحافی بیٹھے ہوئے وہاں پروگرام کر رہے ہیں ان کے پاسپورٹ بند کر دیے کہ جی اب ان کو پاکستان کا پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے. اورنگزیب صاحب، آفتاب بھائی کے جو سوالات ہیں ان میں دم تو ہے کہ اگر خود حکمرانوں کا پیسہ باہر ہوگا، ان کے بچوں کے کاروبار باہر ہوں گے، یہاں پہ کون انویسٹ کرے گا، کیوں کرے گا؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. اور اس کے بعد یہ جو بریت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے، ایک قانونی پروسیس ہے، چیزیں ہیں، لیکن پروسیس کو اس طریقے سے چلائیں جس طریقے سے آئین اور قانون کہتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کہیے گا؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کا ایک نظام ہے، آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن آفتاب بھائی کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اپنے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو کیا اس وقت بھی پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلتا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے گرفتاری دی ہے، اور پھر ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی تو فیمیل تھی، عورت تھی. اس وقت تو انہیں یاد نہیں آیا کہ یہ ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ موت ہے، چاہے وہ
اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی بھی ہے, اس وقت بھی تو یہ بات یاد وہ رکھنی تو چاہیے تھی. اورنگزیب بھائی کچھ بول دوں کاشف بھائی آپ کی اجازت سے کہ بھائی وہ کس لیے نہیں اورنگزیب بھائی کو مکمل کرنے دیں, مکمل کرنے پھر میں آتا ہوں میں. جی 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 جی. اور یہ جی اورنگزیب جو پیسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر سیاستدانوں کا ہے اور ان کے بیٹے ادھر کاروبار کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, دیکھیں 3-4 سالوں میں جو کچھ مسلم لیگ کے قائدین کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے, جو کیسز رجسٹر کیے گئے 1.5 سال 2 سال 3 سال, تمام مسلم لیگ کے قائدین کو انہوں نے نیب والوں نے جکڑے رکھا. تو اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ایک جو پاکستان کا قانون ہے, جو نظام ہے, اس کے مطابق سب کے لیے وہ برابر ہونا چاہیے. ہم نہیں بالکل ٹھیک ہے کہ انتقام بالکل ٹھیک. کسی سے بھی لیا, کسی سے ایسی جماعت سے لیا جائے. آج کل اگر طریق انصاف اقتدار میں تھی تو آج مسلم لیگ ہے, کل شاید کوئی بالکل دوسری ٹھیک. جماعت ہو. لیکن آپ کا سب پوائنٹ آ گیا سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کا ضرور خیال رکھیں کہ آج ایک بالکل ٹھیک. آپ کا ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے, کل دوسری کے ساتھ ضرور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے اورنگزیب صاحب, بالکل بامی احترام رہنا چاہیے. برطانیہ سے جو بالکل ٹھیک پیسہ ہے جی جی وہ القادر ٹرسٹ کھلا ہے. اب اس میں عدالتیں ہی فیصلہ کر سکتی ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. یا وہ کیس ویسے بھی عدالت میں چل رہا ہے سر, وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے, عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, میں ذرا آگے جانا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے, آپ کی اجازت سے آگے جانا چاہ رہا ہوں سر. ناصر خان صاحب سر یہ دیکھیں, یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بریت ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے ایف آئی اے, یہ قانونی چیز ہے, ہر چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بامی احترام چیزیں, ڈائلاگ, ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے بہرحال اینڈ آف دا ڈے ٹیبل پہ تو بیٹھنا پڑے گا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں چلنا چاہیے, بامی احترام رہنا چاہیے. اور ہمیشہ فضل الرحمان صاحب نے یہی بات کہی کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے گفتگو پہ یقین رکھتے ہیں, حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا سوال پھر یہی ہے, کیا فضل الرحمان صاحب کوئی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے تیار ہیں کہ تاکہ یہ تمام مسائل کا حل نکل سکے؟ ناصر خان صاحب. بالکل کاشف بھائی, پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتقامی کارروائی چاہے جس حکومت کی طرف سے ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا اداروں کی طرف سے, انتقامی کارروائی کی میں بالکل پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے سائفر کا کہا ہے, میرے خیال میں یہ ہمارا ایک پروسیس ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے, روٹین کی پروسیس ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی اتنا بڑا ابہام یا کوئی وہ والا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے عوامی تفہیم, یس بالکل, جب تک پولیٹیکل ڈائلاگز اور سیاسی لیڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا ملک ایک اچھی سمت کی طرف نہیں جائے گا. اور سارے کو ایک ہی پوائنٹ پہ یکجا ہونے چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہماری سیاست میں اداروں کا کردار نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں اداروں کی خاطر یا کسی اور کی پرسنلی مفاد کے خاطر ایک دوسرے کو انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. نہ گلہ ہوگا نہ شکوہ ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک حکومت آ جاتی ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتی ہے. چاہے پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, اس نے نون لیگ کو ہر طرح کی انتقامی کارروائیاں کی اور ان پہ الزامات لگائے. اس طرح آج کل پی ٹی آئی ان کی زد میں ہے. تو یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ کبھی پیپل پارٹی کبھی نون لیگ. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, قانون چلنا چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مسلم بھائی, آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی, بہت سارے اتحاد بنتے بگڑتے, کل کے دوست آج کے دشمن, آج کے دشمن کل کے دوست بنتے ہوئے دیکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو شہباز شریف صاحب راضی کر لیں گے؟ جی ہاں, پوری امید ہے کہ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. یہ بھی اور آپ بھی راضی ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارا تو اصل میں موقف بالکل الگ ہے. ہم کسی کے اس طرح سے اتحادی بننا نہیں چاہتے. اب ہو سکتا ہے پہلے کبھی ہم نے یہ چیزیں کر لی ہوں, لیکن اب یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہی اپنے ہی اس پر نشان پر جو ہے الیکشن لڑتے رہیں گے اور اپنے ہی طور پر جو ہے منتخب ہو کر وہاں جائیں گے. لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم 45 کی بنیاد پر ہی الیکٹ ہوں, 47 کی بنیاد پر نہ ہوں. یہ ہماری کوشش بھی ہوگی, یہ ہماری جو ہے آپ کے سامنے جو ہے قانونی بات بھی ہوگی. باقی رہی یہ بات کہ صاحب وہ ججز کا کیا فیصلہ ہے, کورٹ کا کیا فیصلہ ہو کیا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ججز کو یا کورٹ کو وہ فیصلہ کرنے دیا جائے. لیکن ججز اور کورٹس میں وہ ضرور چیز آنی چاہیے
کہ کوئی جسٹس منیر نہ بنے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ بہت ساری مثالیں ہیں، میں نہیں نام لیتا کہ کوئی مولوی مشتاق وغیرہ بالکل ٹھیک وغیرہ، سر۔ لیکن یہ کہ ٹھیک سے اس کو بالکل دیکھ کر، ورنہ الیکشن سے پہلے جس طریقے سے صبح شام جو ہے یہ فیصلے آئے ہیں اور اتنی تیزی سے آئے ہیں اور اس میں بہت کچھ ہوا ہے، تو اس کو ایک چیز کہتے ہیں کہ پولنگ ڈے والے دن اگر کچھ نہ ہو تو یہ پری ریگنگ کہلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کوئی 45 اور 47 وہ پوسٹ ریگنگ کہلاتی ہے۔ تو یہ پری ریگنگ اور پوسٹ ریگنگ کے شاخسانے ہیں جو یہ حکومتیں بنی ہیں سب طرف، وہ چاہے صوبائی حکومتیں ہوں کسی کی بھی اور کہیں بھی ہوں، اور چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو۔ جی تو ٹھیک، جی ٹھیک۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور تمام لوگوں کو ٹھیک سے اور اسی پر بات بھی کرنی چاہیے۔ باقی یہ لوگوں کا، سیاستدانوں کا ملنا جلنا، آپس میں ہونا، کبھی ناراض ہو جانا اور کبھی پھر مل جانا، یہ تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور وہ آئندہ بھی چلتی رہیں گی، اور ہم بھی جا کر اتحاد نہیں کریں گے، لیکن جہاں پر ملنے کی ضرورت ہوگی، جہاں بیٹھ کر ایک موقف اور بات کرنے کی ضرورت ہوگی، جہاں ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی، آپ کا پوائنٹ وہاں آ گیا ہم لوگ سر، بھی ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب آپ کا، ناصر موسیٰ خان زئی صاحب آپ کا، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا، اورنگزیب نلوٹھا صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی، گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، گفتگو کے ذریعے ہی حل نکلتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔